अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने गैर सही फ़ेल का रिवीजन किया था और साथ ही साथ हमने मजहूल के क़वाइद को भी समझा था। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। पिछली क्लास में हमने मिसाल और नाक़िस को छोड़ दिया था। आज हम उन दोनों को भी मुकम्मल करेंगे और कुरान से मिसाली भी देखेंगे ताकि ये पूरा टॉपिक हमारी समझ में आ जाए। ठीक, हम दोबारा से इस गैर सही फ़ेल का रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए हर एक बात को समझ लीजिएगा, हर एक बात को जहन में रखिएगा ताकि कुरान समझना आसान हो जाए। अब आपको ये बात मालूम है कि अरबी ज़ुबान में हरूफ माद्दा के एतबार से फ़ेल दो तरह का होता है। एक हो गया सही फ़ेल, दूसरा हो गया गैर सही फ़ेल। और हमने इसमें से गैर सही फ़ेल को पढ़ा था क्योंकि गैर सही फ़ेल के अंदर कुछ अक़साम निकल कर आती हैं जिन अक़साम को हमने समझना होता है और कुरान के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं सेगों के अंदर वो हमें समझ में आ जाती हैं। ठीक, अरबी ज़ुबान में हरूफ माद्दा के एतबार से फ़ेल दो तरह का होता है, सही फ़ेल और गैर सही फ़ेल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं गैर सही फ़ेल क्योंकि हमने गैर सही फ़ेल को ही इलॉबरेट किया था। अच्छा, गैर सही फ़ेल किसे कहा जाता है? आपको कैसे मालूम होगा कि कोई फ़ेल जो है ये गैर सही है? आपको ये याद रखना है कि किसी फ़ेल के हरूफ माद्दा में यानी फ़ा आइन लाम कलमे से किसी जगह पर अगर हमज़ा आ जाए, ये पहली सूरत है, या तो हमज़ा आ जाए या एक ही हरफ की तकरार हो जैसे दाल दाल, ठीक, एक ही हरफ की तकरार हो, या माद्दे में कहीं पर हरूफ इल्लत आ जाए। और हरूफ इल्लत अलिफ वाव या, वैसे तो हम वाव और या को शुमार करते हैं, अलिफ भी इसका हिस्सा है, आप ये याद रख सकते हैं। तो जब ये तीन चीज़ें माद्दे के अंदर आ जाती हैं तो वो जो फ़ेल होता है वो आपका गैर सही फ़ेल हो जाता है या वो गैर सही फ़ेल कहलाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। चलिए, अच्छा, अब गैर सही फ़ेल की कुछ अक़साम हैं, उन अक़साम को भी आपने समझ लिया है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हम इसको दोहराते हैं नटशल में ताकि बात समझनी आसान हो जाए। ठीक, तो गैर सही फ़ेल की कुछ अक़साम हैं जिनको आपने समझना है। पहली जो किस्म है उसे कहा जाता है महमूज़। क्या कहा जाता है? महमूज़ कहा जाता है। दूसरी जो किस्म है उसे कहा जाता है मुज़ाअफ़। ठीक, और तीसरी जो किस्म है उसे कहा जाता है मुअतल। ठीक, फिर महमूज़ के अंदर जो फर्दर डिविजन्स आती हैं वो कौन सी हैं? एक हो गया फ़ा, दूसरा हो गया आइन और तीसरा हो गया लाम, यानी महमूजुल फ़ा, महमूजुल आइन और महमूजुल लाम। ठीक, मुज़ाअफ़ के अंदर ये चीज़ें नहीं है। फिर हमने मुअतल के अंदर यही चीज़ें जानी थी, इसके अंदर भी फर्दर डिविजन्स हैं जैसे मुअतलुल फ़ा, मुअतलुल आइन और मुअतलुल लाम। ठीक, फिर हमने फर्दर इसके बारे में जाना था कि मुअतलुल फ़ा का दूसरा नाम होता है मिसाल। ठीक, और मुअतलुल आइन का दूसरा नाम होता है अजवफ़ और मुअतलुल लाम का दूसरा नाम होता है नाक़िस। फिर मज़ीद हमने इसके अंदर जाना था कि मिसाल जो है ये दो तरह का है, एक हो गया वावी और दूसरा हो गया याई। अजवफ़ के अंदर भी ऐसे ही, अजवफ़ वावी और अजवफ़ याई, नाक़िस वावी और नाक़िस याई। ठीक, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यह आपने पढ़ा है। आज हम इसको थोड़ा सा समझ रहे हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये करवाया था, आज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हर एक की मिसालें जो है वो आपको कुरान से मिलने वाली हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आ गई आपके सामने, हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। पहले हमने महमूज़ के बारे में पढ़ा, फिर महमूज़ के अंदर हमने फर्दर डिविजन्स देखी, महमूजुल फ़ा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम। किसे कहा जाता है? महमूज़ किसे कहा जाता है? ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ माद्दा में किसी जगह पर हमज़ा आ जाए। अब अगर वही हमज़ा कहाँ आ जाए? फ़ा कलमी की जगह पर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अमरा, तो ये आपका महमूजुल फ़ा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमज़ा फ़ा कलमी की जगह पर आ रहा है। इसी तरीके से साअला, साअला जो है इसको महमूजुल आइन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमज़ा जो है वो बीच में आइन कलमे की जगह पर आ रहा है। और महमूजुल लाम की मिसाल जैसे क़राअ, अब ये जो क़राअ है इसमें हमज़ा कहाँ पर आ रहा है? लाम कलमे की जगह पर आ रहा है, आखिर में आ रहा है, तो लिहाजा हम इसे महमूजुल लाम का नाम देंगे। बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, महमूज़ आपने समझ लिया, महमूजुल फ़ा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम आपने समझ लिया। अब तब्दीलियाँ कहाँ पर आएंगी ये भी मैंने आपको बताया था। महमूज़ में तब्दीलियाँ जो है ज़्यादातर आपको महमूजुल फ़ा में देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू आइन और लाम।
عین اور لام میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں لیکن بہت کم ہوتی ہیں، قلیل ہوتی ہیں، لہٰذا محموز الفا میں آپ کو زیادہ تر تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ بات میں نے آپ کو بتا دی تھی سب سے پہلے. اچھا اس کے بعد آئیے مضاعف کی طرف. اب یہ جو مضاعف ہے ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں کسی حرف کی تکرار ہو، یعنی کوئی حرف 2 مرتبہ آ جائے. مثال کے طور پر فرارا فرارا، ٹھیک. اسی طریقے سے تا با با، اب دیکھیے با با یہاں پر 2 بار آ گیا. اسی طریقے سے ہا ضاد ضاد ہا ضاد، ٹھیک. یعنی ایک حرف کی تکرار ہو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاعف کہتے ہیں. اور اسی کے اندر پھر ہمارا وہ ادغام کا قاعدہ آ جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا، ٹھیک. اچھا اب آئیے معتل کی طرف، یعنی ایسا مادہ جس میں حرف علت آ جائے. اب فا کی جگہ پر اگر حرف علت آ جائے تو ہم اسے مثال کا نام دیتے ہیں. عین کی جگہ پر حرف علت آ جائے اس کو اجوف کہا جاتا ہے. لام کی جگہ پر آ جائے تو ناقص کہلاتا ہے. پھر فردر اس کے اندر مثال واوی اور یائی ہے. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو سمجھا لی ہیں. اچھا مثال جو ہے یاد رکھیے گا، سب سے پہلے مثال کی جو ہے اس ٹرم کو دیکھ لیجئے. مثال کے اندر کیا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا، مثال میں مثال یائی میں تبدیلی نہیں آتی ہے. مثال یائی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے بلکہ واوی میں تبدیلی آتی ہے. اور اس واوی میں بھی ایک ہی جگہ تبدیلی آپ کو ملے گی. وہ کہاں ملے گی بھائی؟ صرف مضارع معروف کی گردان میں، مجہول کی گردان میں نہیں. اس بات کا خیال رکھیے گا، یہ میں نے مثال کی کلاس میں آپ کو پڑھایا ہے. تبدیلی جو آئے گی صرف مثال واوی میں آئے گی اور تبدیلی صرف مضارع معروف میں آئے گی. اور تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ مضارع معروف میں کیا ہوتا ہے کہ واو گر جاتا ہے. جب وہ کسی 3 ابواب سے جب وہ آتا ہے تو تب جا کے وہاں پر وہ چیز اپلائی ہوتی ہے. وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک. چلیے آگے. اس کے بعد ہے ہمارا معتل العین یعنی اجوف. اجوف کیا ہے؟ ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں عین کلمے کی جگہ پر حرف علت آ جائے. اچھا اب اجوف جو ہے اس میں دونوں جگہ تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی واوی میں بھی اور یائی میں بھی، ٹھیک. جیسے قولا سے قالا، زیادہ سے زادہ، خفیفہ سے خافہ، شیعہ سے شاء. تو دونوں جگہ یعنی واوی اور یائی دونوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، ٹھیک. یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا. اس کے بعد آتا ہے ہمارا ناقص. اچھا ناقص جو ہے ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں لام کلمے کی جگہ پر حرف علت آ جائے. اچھا اب ناقص جو ہے اس میں بھی دونوں جگہ تبدیلیاں آتی ہیں، واوی میں بھی اور یائی میں بھی دونوں جگہ تبدیلی آتی ہیں. جیسے دعوا، دعوا دیکھیے واو آپ کا آخر میں آ رہا ہے، ناقص ہے نا. دعوا سے دعا، ہدایا سے ہدا. پھر اس کے اندر وہ الف مقصورہ بھی آ جاتا ہے جب یا آتا ہے بصورت وہ الف مقصورہ لکھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی تھیں. یہاں تک بات کلیئر ہوگی. آج دوبارہ سے میں نے اس کا ریویژن کر دیا. اب ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. ہمارے مجہول بنانے کا جو قاعدہ ہے، ماضی مجہول بنانے کا جو قاعدہ ہے وہ آتا ہے فعیلہ کے وزن پہ، ٹھیک. یہ ہمارا فعیلہ کا وزن ہے. اور مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ جیسے یفعلو. ان دونوں چیزوں کو آپ یاد رکھیں. ماضی میں اگر آپ نے مجہول بنانا ہو تو اس وزن پہ آپ نے لانا ہے، اور مضارع میں اگر آپ نے مجہول بنانا ہو تو آپ نے اس وزن پہ لانا ہے، ٹھیک. معروف آپ کو معلوم ہے. معروف ہمارے کون سے ہیں؟ جیسے فعل، فاعل، فاعولا، یفعل، یفعل، یفعل. معروف آپ کو بنانا آ جاتا ہے، لیکن مجہول آپ نے یہ 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں، ٹھیک. ماضی مجہول کیسے بنتا ہے؟ پہلے حرف کو پیش دے دو، دوسرے حرف کو زیر دے دو، تو یہ آپ کا فعیلہ بن گیا. اور مضارع مجہول کیسے بنتا ہے؟ علامت مضارع کو پیش دے دو اور آخری سے پہلے والے کو زبر دے دو، تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ یہ آپ کا مضارع مجہول بن گیا، ٹھیک. چلیے اب ہم ایک ایک چیز کو یہاں پر اپلائی کرتے ہیں. سب سے پہلے محموز الفا میں زیادہ تر تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو اگر ہم امارا کو لیں گے، ہمارا یہ ہے امارا ہے. یہ ابھی کس وزن پر ہے؟ فاعلہ کے وزن پر ہے. ہم نے اس کو فعیلہ کے وزن پر لانا ہے، تو یہ ہمارا بنے گا امیرا. تو بن گیا ہمارا مجہول. امارا کیا؟ اس نے حکم دیا. امیرا اس کو حکم دیا گیا، ٹھیک. اسی طریقے سے سألہ سے کیا آتا ہے؟ سئلہ، ٹھیک. سألہ کا معنی ہے اس نے پوچھا، سئلہ اس سے پوچھا گیا، ٹھیک. اس کے بعد ہم نے محموز اللام قرأ سے کیا بنے گا؟ قرئ. قرآن کے اندر ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. جب آپ کے سامنے جب قرآن سنا جائے تو خاموش رہا کرو. قرآن کی آیت ہے نا، تو قرئ، ٹھیک نا. قرئ اصل میں ہے پڑھنے کے معنی میں ہے، تو قرئ. قرأ کا معنی ہے اس نے پڑھا، قرئ اس کو پڑھا گیا. یعنی جب قرآن پڑھا جائے، ہم وہاں پر یہ ترجمہ کرتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رہو تاکہ آپ پر رحم کیا جائے، ٹھیک. تو فعیلہ کے وزن پر ہم نے محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام کو لایا، تو یہ بنانا آسان ہو گیا.
کوئی مشکل نہیں ہے، محموز کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، سیدھا آپ نے فعیلہ کے وزن پر ہر ایک صیغے کو ڈالنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا وہ مجہول بن جائے گا. ٹھیک، یہ تو ہو گیا ہمارا ماضی. اس کے بعد ہمارا آتا ہے مجہول. مجہول ہمارا ہے امرا سے یأمرو. کیا ہے؟ یأمرو. اچھا، اب یہ جو مضارع ہے اس کو ہم نے یفعلو کے وزن پہ لانا ہے تو یأمرو سے یہ کیا بنے گا؟ یأمرو سے یہ یؤمرو بنے گا. یأمرو، یأمرو وہ حکم دیتا ہے یا دے گا. یؤمرو اس کو حکم دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. بات کلیئر ہوگی؟ بالکل آسان ہے. پھر پوری گردان جب آپ کریں گے یؤمرو یؤمران یؤمرون تؤمرو تؤمران یؤمرنا تؤمرو تؤمران تؤمرو تؤمرون تؤمرین تؤمران تؤمرنا اؤمرو نؤمرو. اچھا، اب یہاں پر دیکھیے اؤمرو ہو رہا ہے. اؤمرو. ٹھیک، اب یہ جو اؤمرو ہے یہ آپ کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر ایک چینج ہونی ہے. وہ چینج کیا ہوگی؟ ہم نے یہ جانا ہے قاعدہ کہ جب کسی لفظ میں دو حمزہ اکٹھے ہوں، یہاں پر دیکھیے یہ حمزہ اور یہ حمزہ، دو حمزہ اکٹھے ہیں تو ہوگا کیا؟ اور وہ حمزہ کیسے جمع ہو کہ پہلا متحرک ہو بعد والا ساکن ہو؟ تو ہوگا کیا کہ یہ جو بعد والا حمزہ ہوگا اس کو ڈراپ کیا جائے گا اور پچھلے حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس کے موافق حرف لایا جائے گا. اب پیچھے یہاں پر پیش ہے اور پیش کے موافق ہم واو لاتے ہیں تو یہ اؤمرو سے بنے گا اومرو. ٹھیک، صرف واحد متکلم کے اندر آپ نے یہ چینج کرنی ہے. اس قاعدے کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب کسی لفظ میں دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں اس طرح کے پہلا متحرک ہو بعد والا ساکن ہو تو دوسرے ساکن کو یعنی دوسرے حمزے کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو اؤمرو سے کیا بنے گا؟ اومرو بنے گا. حمزہ واو پیش او بنے گا. بات کلیئر ہوگی؟ تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ نے گردان کرنی ہے. تو ہم امارہ سے گردان کر رہے ہیں. ٹھیک، میں یہاں پر لکھتا ہوں ہم امارہ سے گردان کر رہے ہیں. امیرا امیرا امیرو امیرت. ٹھیک، پھر اسی طریقے سے سوان آپ گردان کریں گے اور اسی طریقے سے یؤمرو یؤمرانی یؤمرون. ٹھیک، پھر اسی طریقے سے گردان چلے گی. اچھا، اب اگر ہم قرآن میں دیکھیں، قرآن میں ہم کو امیرو ملتا ہے. آپ نے یہ صیغہ جو ہے بہت جگہ قرآن کے اندر دیکھا ہوگا امیرو. اگر آپ سورہ نساء کھول کر دیکھیں گے یہ سورہ نمبر 4 ہے آیت نمبر 60. وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اس آیہ کریمہ کو آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک، یہ ہے سورہ نساء کے اندر. غور سے دیکھیے گا، ہم امیرو کی بات کر رہے ہیں تو اس امیرو کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ ہمارا مجہول کا صیغہ ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا. آ گیا امیرو. اور امیرو ہمارا کون سا ہے بھائی؟ یہ ہمارا فعیلو کے وزن پہ ہے. فعیلو، اگر ہم فعیلو سے گردان کریں گے فعیلا 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 فعیلو تو یہ ہمارا مجہول ہے، ماضی مجہول ہے. وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. تو جب آپ قرآن کے اندر یہ چیزیں دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ آپ نے مجہول ہی کرنا ہے، معروف نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارا مجہول ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں؟ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک. کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. انزل الیک وما انزل من قبلک. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کس سے کرائیں؟ الی الطاغوت، طاغوت سے کرائیں.
وہ کیا چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں. وقد امروا، حالانکہ، وقد تحقیق کا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن با محاورہ جب کریں گے حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے. وقد امروا، ٹھیک، قد آ گیا تو کیا ہو گیا؟ تحقیق. ٹھیک، اس کے اندر ایک سٹریس بھی پیدا ہو گیا. وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ کیا کریں؟ ان یکفروا بہ، کہ وہ کیا کریں؟ وہ طاغوت کا کفر کریں، یعنی انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا امروا، وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا کفر کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. تو اب یہاں پر دیکھیے امروا آ گیا، تو اس کو آپ نے قرآن کے اندر دیکھ لیا. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو اسی طریقے سے اگر آپ پھر جو ہے اس کا مضارع دیکھیں گے، اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ امرا، اور اس کا آئے گا یؤمرو. یؤمرو آئے گا نا، تو قرآن کے اندر یہ بھی آپ کو ملے گا. اس کو بھی انشاءاللہ آپ قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں. قرآن میں آپ دیکھیں گے یہ سورہ نمبر 66 ہے، سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 6. وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. تو وہاں پر آخر میں کیا ہے؟ ویفعلون ما یؤمرون. کون سا یؤمرون؟ یہ والا یؤمرون ہے. ٹھیک، تو یؤمرون آپ کا کون سا صیغہ ہے بھائی؟ یہ آپ کا یفعلون کے وزن پہ ہے، یعنی یہ آپ کا مضارع مجہول ہے. تو اس کو بھی انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی. یہ ہے سورہ تحریم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ دیکھیں ما یؤمرون. اچھا، یؤمرون کون سا صیغہ ہے؟ یہ مجہول ہے. اصل میں اگر ہم پہلے اس کا ماضی لکھیں تو ہم لکھیں گے یعمرون. یعمرون آپ کا معروف ہے، لیکن یؤمرون یفعلو کے وزن پہ، یعنی آپ کا مجہول ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، نارا، کس سے بچاؤ؟ آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کون بنیں گے؟ انسان اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. ہاں، یہ بڑی سخت بات ہے. اس پر کیا ہوں گے؟ اس پر بڑے بڑے تند خو جو ہے نا، بہت سخت دل فرشتے معمور ہوں گے، بہت سخت دل. ان کو ترس نہیں آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا ان کو. ٹھیک، لا یعصون اللہ ما امرهم، اور ان کو جو حکم دے گا وہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یعنی وہ نافرمانی نہیں کریں گے اور وہی کریں گے جس کا انہیں کیا دیا جائے گا؟ جس کا انہیں حکم دیا جائے گا. يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. یؤمرون، بات سمجھ میں آ گئی؟ یؤمرون یعنی جس کا انہیں حکم دیا جائے گا. تو ہم دیا جائے گا کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یؤمرون آپ کا مجہول ہے. ٹھیک، یعنی فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ اور وہ وہی کریں گے. یفعلون، وہی کریں گے. ٹھیک، ہم نے یہاں پر یہ ترجمہ نہیں کیا کہ وہی کرائے جائیں گے، نہیں، کیونکہ یہ آپ کا یہاں پر یفعلون جو ہے یہ آپ کا معروف ہے، یہ مجہول ہے. تو ہم نے یہاں پر ترجمہ کیا کہ وہی کریں گے جو ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، وہی کریں گے جس کا انہیں یؤمرون حکم دیا جائے گا. یعنی وہ وہی چیز کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا. تو یؤمرون آپ کا یہاں پر مجہول آ رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر مجہول کا ترجمہ کیا. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ محموز کے حوالے سے بات آ گئی تھی، امید کرتا ہوں آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا ہوگا. چلیے، اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے اب مضاعف. اچھا، یہ جو مضاعف ہے جس میں ایک ہی حرف کی تکرار ہو، اس کو انشاءاللہ آپ سمجھ لیجئے. چلیے اس کو مٹا دیتے ہیں، جلدی جلدی سے دیکھ لیجئے. ہم ایک مادہ لیتے ہیں جیسے را دال دال. ٹھیک، یہ آپ کا آتا ہے رددا. بات کلیئر ہوگی؟ رددا آئے گا. اچھا، اب رددا جو ہے یہ تو ابھی ہمارا معروف ہے. اس کو جب ہم فعیلہ کے وزن پہ بنائیں گے تو فعیلہ کے وزن پہ بنے گا ردیدہ. کیا بن گیا؟ ردیدہ بن گیا. جب یہ ردیدہ بن گیا، پھر اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کچھ پہلے 5 صیغوں میں کیا کرتے ہیں کہ ان 2 دال کو آپس میں مرج کر دیتے ہیں.
मर्ज क्यों कर देते हैं? ताकि ये दोनों एक जगह जमा हो जाएं और हम इसमें इदगाम का रूल अप्लाई कर सकें। तो ये रुदिदा से देखिए इसको हम कैसे करते हैं, हम इसको रॉ दाल दाल ऐसे लिखते हैं, रॉ के ऊपर पेश, इस दाल को हम साकिन कर देते हैं और इसके ऊपर ज़बर लगा देते हैं। ठीक, फिर हम जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये आपका बनता है रुद्दा। ठीक, अब आप कहेंगे भाई यहाँ पर हमने इसको सुकून क्यों दे दी, ये तो ऑलरेडी ज़ेर के साथ था। तो याद रखिएगा कि जब कहीं पर किसी लफ्ज़ में दो हरफ एक जैसे आ रहे हों, यानी एक हरफ की तकरार हो और दोनों मुतहर्रिक हों, अगर दोनों मुतहर्रिक हो तो हम पहले वाले को साकिन कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद वाला साकिन होगा तो हम उसमें कभी भी इदगाम नहीं कर सकते, जो इंशाल्लाह इस गर्दान में आपको मिलता है। ठीक, अभी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो ये रददा था, फिर ये हम फुइला के वजन पर रुदिदा बन गया, रुदिदा से ये रुद्दा बन गया। तो अब रुद्दा करके आप पूरी गर्दान करेंगे, रुद्दा रुद्दा रुद्दू रुद्दत रुद्दता, बस यहीं तक। उसके बाद रुदिदना, फिर जब आप रुदिदना से गर्दान करेंगे, रुदिदना रुदिता, फिर आपने दाल दाल अलग से लिखना है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं भाई यहाँ पर जब हमने दो दाल को मिलाया तो दाल के ऊपर शद लगा दी, यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर है ना रुदिदना, तो हमने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे क्यों नहीं हमने इसको लिखा? नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो दाल तो जमा हो रहे हैं लेकिन बाद वाला साकिन है, और इदगाम तभी होगा, इदगाम तभी होगा कि जब एक ही जैसे दो हरूफ हों और उनमें से पहला वाला साकिन हो, बाद वाला मुतहर्रिक हो। लेकिन यहाँ पर इसके बरक्स है, यहाँ पर बाद वाला साकिन है, पहला वाला मुतहर्रिक है, लिहाजा यहाँ पर इदगाम की सूरत नहीं बनती। इदगाम तभी होता है जब पहला वाला साकिन हो, तो यहाँ पर बाद वाला साकिन हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, दाल दाल एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इन 5 सिगों में दोनों मुतहर्रिक हैं तो हम पहले वाले को बना सकते हैं। बात क्लियर होगी? ये मैंने मुज़ाअफ़ के टॉपिक में अच्छे से समझाया है, उस क्लास को देखिएगा। तो ये आपका बन गया रुद्दा रुद्दा रुद्दू रुद्दत रुद्दता रुदिदना, रुदित्ता रुदित्तुमा रुदित्तुम रुदित्ति रुदित्तुमा रुदित्तुन्ना रुदित्तु रुदिदना। तो फिर आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक, चलिए ये आपका बन गया रुद्दा। इसी तरीके से फिर आपका आता है रुदिदा, रददा, फिर आता है यरदुदू। इसका जो यरदुदू, यरदुदू जो है ये अभी मारूफ है, तो यरदुदू से ये युफ़अलू के वजन पे आएगा ऐसे, युरददू, युरददू आ गया अभी। लेकिन जब ये युरददू बन गया तो हम इसको भी मिला सकते हैं। कैसे? हम इसको लिखेंगे ऐसे, हम इसमें क्या करेंगे देखिए गौर से, ये जो यहाँ पर दाल के ऊपर आप देख रहे हैं ना ज़बर, इस ज़बर को हम पीछे मुंतकिल करेंगे रॉ के ऊपर, और रॉ के ऊपर यहाँ पर जो ये जो सुकून है इसको हम आगे मुंतकिल करेंगे, यानी दाल के ऊपर फिर आगे पेश भी है, दोनों दाल को मिलाकर हम इसको ऐसे बनाएंगे, युरद्दू। ठीक, ऐसे समझना आ रहा हो तो मैं इसको ऐसे एलॉबरेट करता हूँ। ये ऐसे बनेगा, पहले ये ऐसे बनेगा, ठीक, फिर फाइनल ये बनेगा हमारा युरद्दू। हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हमने इस दाल की ज़बर को पीछे मुंतकिल कर दिया और इस सुकून को आगे मुंतकिल कर दिया, तो ये आपका बन गया युरद्दू, युरद्दू। पहले हम इस दाल को पढ़ रहे हैं फिर इसको पढ़ रहे हैं, तो दोनों को जब पढ़कर एक ही इसका जो साउंड निकल रहा है तो दोनों को हम मर्ज करके ऊपर शद लगा देते हैं, तो ये बन जाता है युरद्दू। फिर पूरी गर्दान आप करते हैं युरद्दू, युरद्दानी, फिर तीसरा युरद्दूना। ठीक, पूरी चीज़ें मैंने आपको समझा ली हैं, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए भाई एक एक मिसाल इसकी भी हो जाए। सूरह बकरा खोलकर देखेंगे आयत नंबर 85, वहाँ पर आपको मिलेगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़तुलूना अनफुसकुम व तुख़रिजूना फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व इन यअतूकुम उसारा तुफ़ादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम अफ़तुमिनून बिबअदिल किताब व तकफ़ुरून बिबअद फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना, व यौमल क़ियामति युरद्दूना, वहाँ पर आपको युरद्दूना मिलता है। व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून, तो वहाँ पर आपको युरद्दून मिलता है। तो कुरान के अंदर ये चीज़ें हैं, आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। चलिए हम इसको देख सकते हैं। ये देखें, बड़ी सी आयत है, गौर से देखिएगा। युरद्दून की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आया है
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو آپ دیکھیے یردون یہاں پر آ گیا نا، تو ہم نے یہاں پر دال کو مرج کر کے لکھا ہے، ورنہ اگر ہم اس کو الگ الگ لکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی ایسے ہی لکھا جائے گا. اگر ہم اس کو ایسے لکھیں گے یردون، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن دو دال یہاں پر ایک جیسے جمع ہو رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں لکھنے کا، دونوں کو ملا کر ہم شد دے دیتے ہیں تو یہ آپ کا ادغام ہو جاتا ہے. اسی کو ادغام کہا جاتا ہے، یردون. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ہاں اس کا مطلب ہے کہ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، یعنی تم ہی تو وہ لوگ ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، اور وتخرجون فريقا منكم، اور کیا کرتے ہو، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. فریق منکم من دیارہم، ان کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ. ان پر کیا کرتے ہو، چڑھائی کرتے ہو بالاثم والعدوان، یعنی ظلم اور زیادتی کے ساتھ. اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس کیا کرتے ہیں بھائی، آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا ہے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یعنی ان کا نکالنا تم پر کیا کیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے. ٹھیک، یعنی وہ آپ کو حرام کر دیا گیا ہے جو چیز آپ کر رہے ہیں. ٹھیک، تو افتؤمنون ببعض الکتاب، سوالیہ ہے، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کو نہیں مانتے؟ افتؤمنون، کیا تم مانتے ہو ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے. فما جزاء من يفعل ذلك، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، منکم تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، یعنی یہ جو حرکت کرے تم میں سے سوائے ذلت کے، سوائے رسوت کے دنیا کی زندگی میں، اور ویوم القیامت، اور آخرت کی یعنی قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے. اب دیکھیے لوٹا دیے جائیں گے کا معنی ہم کس کا کر رہے ہیں، یردون. ویوم القیامت یردون، ٹھیک، قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے. ویوم القیامت یردون، لوٹا دیے جائیں گے، مجہول کا ترجمہ، الی اشد العذاب، کس کی طرف، شدید ترین عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. تو یردون کا معنی ہم نے یہاں پر کیا کیا کہ قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے. تو لوٹانے کے معنی میں ہے ردہ، اس کو لوٹایا گیا. ٹھیک، ردہ، اسی طرح سے یردو تھا، پھر یہ آپ کا بن گیا یردو. ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. چلیے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. پھر آتا ہے ہمارا یہاں پر مثال کے اندر ہی مثال واوی. اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا نٹ چل میں. مثال واوی جو ہے اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ باب نصرہ سے استعمال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، مثال واوی جو ہے یہ باب نصرہ سے استعمال نہیں ہوتا ہے، اس بارے میں آپ نے یہ ساری چیزیں جانی ہیں. ٹھیک، مثال واوی میں جو ہے زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں بنسبت مثال یائی، کیونکہ مثال یائی میں آپ کو تبدیلی ملے گی. میں نے یہاں پر تو کہا کہ نہیں ہوتی، لیکن کچھ ملے گی، وہ ایکسیپشنل ہوگی، لیکن زیادہ تر آپ کو واوی میں ملتا ہے. اور مثال واوی جو ہے یہ باب نصرہ سے استعمال نہیں ہوتا. اور مثال واوی میں تبدیلی کہاں آتی ہے، جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ صرف مضارع معروف میں آتی ہے.
اور تبدیلی کب آئے گی کہ جب آپ کا وہ جو فعل ہوگا وہ آپ کا تین ابواب سے آئے، باب فتح، فتح یفتح، ضرب یضرب اور حسب یحسب، جب ان 3 ابواب سے وہ آپ کا فعل آ جاتا ہے تو تبدیلی مثال واوی میں یہ ہوگی کہ مضارع معروف میں واو گر جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ واو گر جائے گا. جیسے ہم یہاں پر لکھیں گے، غور سے دیکھیے گا، ہمارے پاس ہے وجدہ. کیا ہے بھائی؟ وجدہ یوجدو. وجدہ یوجدو یہ آپ کا آتا ہے باب ضربہ سے اور اس کا معنی ہوتا ہے پانا. ٹھیک، یہ مثال واوی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے محموز المضاف کو دیکھ لیا. چلیے، اگر تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی تو کوئی پرواہ نہیں کیجیے گا کیونکہ ہم اس کو آج انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اور ہر ایک مثال کو قرآن سے دیکھیں گے، ٹھیک، تاکہ بات واضح ہو جائے. وجدہ یوجدو یہ ضربہ یضربو کے پیٹرن پہ آتا ہے. اور میں نے ابھی کہا کہ جب آپ کا مثال واوی باب فتح، باب ضربہ یا باب حسبہ سے آ جائے تو اس میں تبدیلی یہ ہوگی کہ مضارع معروف میں واو گر جائے گا، مجہول میں نہیں، معروف میں. اس بات کا خیال رکھے گا. تو وجدہ یوجدو جو ہے یہ باب ضربہ سے آ گیا تو اب مضارع ہمارا جو ہے یوجدو ہے، اس میں واو ڈراپ ہوگا. لیکن یہ جو وجدہ ہے یہ ایز اٹ از ایسے ہی چلے گا. وجدہ، وجدہ، وجدو، وجدت، وجددا، وجدنا، وجدتا، وجدتما، وجدتم، وجدتی، وجدتما، وجدتن، وجدتو، وجدنا. ٹھیک، تو پوری گردان ایسے چلے گی. لیکن جب ہم اس یوجدو کی بات کریں گے، ہم نے گردان تو لکھنی ہے نا، لیکن اب یہ آپ کا معروف ہے، معروف صیغہ ہے اور ضربہ کے پیٹرن پہ آ رہا ہے تو اس واو کو ہم نے ڈراپ کرنا ہے. تو جب ہم اس واو کو ہٹا دیں گے تو یہ ہمارا بنے گا ایسے یجیدو. کیا بنے گا؟ یجیدو بن گیا یجیدو. تو پھر اسی طرح سے گردان ہوگی یجیدو، یجیدان، یجیدون، تجیدو، تجیدانی، یجدنا. ٹھیک، یجدنا. پھر اس طریقے سے گردان بنے گی تجیدو، تجیدانی، تجیدون، تجیدین، تجیدانی، تجدنا، اجدو، نجدو. اس طریقے سے گردان ہوگی. اور قرآن کے اندر آپ دیکھتے ہیں سورہ ضحیٰ کے اندر الم یجد کا، الم یجد کا یتیمن. اب دیکھیے یہاں پر ہم نے دال کو یہاں پر کیا کر دیا، ہم نے اس کو ساکن کر دیا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے لم آ گیا ہے، لم کی وجہ سے یہ ساکن ہو جاتا ہے، ورنہ اصل میں یہ یجدو کا ہے. اصل میں اگر یہ ہوتا الم یجدو کا، لیکن لم کی وجہ سے یہ آپ کا مجزوم بن گیا. یہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ لم، لام امر وغیرہ یہ کیا ہے، تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. تو ہم نے یہاں پر کیا کر دیا، ضربہ یضربو کے پیٹرن پہ آپ کا یہ مادہ آ رہا تھا مثال واوی، تو اس میں ہم نے معروف میں کیا کر دی، تبدیلی کر دی، واو کو گرا دیا. کوئی بھی صیغہ اگر آپ لو، کوئی بھی صیغہ آپ لو، اس میں آپ نے اسی طریقے سے یہ کرنا ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے. تو یہ تو اس طریقے سے بات ہوگی. چلیے ہم ایک مادہ لیتے ہیں واو لام دال. ٹھیک، واو لام دال یہ ایک سمپل مادہ ہے. اس کا اگر اس کو ہم نے مجہول بنانا ہو، مجہول کیسے ہم بنائیں گے؟ مجہول ہم ایسے بنائیں گے کہ ہم پہلے حرف کو پیش آخری سے پہلے زیر دیں گے. تو یہاں آپ کا فعیلہ کے وزن پہ آئے گا ولیدہ. کیا بن گیا؟ ولیدہ. تو پوری گردان چلے گی ولیدہ، ولیدہ، ولیدو. یہ جننے کے معنی میں آتا ہے، پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے اس کا جو مضارع بنے گا مجہول وہ بنے گا یولدو. کیا بنے گا؟ یولدو. بات کلیئر ہوگی. تو یولدو بنے گا. اور قرآن کے اندر یہ چیز آپ کو انشاءاللہ ملے گی یولدو، یولدانی، یولدون، تولدو، تولدانی. ٹھیک، اس طریقے سے یولدنا. بات کلیئر ہوگی. پھر آگے پوری آپ گردان کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ میں تو ابھی یہاں پر 6 صیغے لکھے تو پوری گردان یولدو، یولدانی، یولدون، تولدو، تولدانی، یولدنا، تولدو، تولدانی، تولدون، تولدین، تولدانی، تولدنا، اولدو، نولدو. اس طریقے سے گردان کریں گے. ٹھیک، لیکن میں نے آپ کو جو یہ چیز بتائی نا کہ واو ڈراپ ہوگا، یہ معروف میں ہوگا، مجہول میں نہیں ہوگا. دیکھیں مجہول میں کوئی واو ڈراپ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ قاعدہ آپ کو معروف میں اپلائی کرنا ہے، مجہول میں نہیں کرنا ہے. مجہول میں ایز اٹ از جس طریقے سے آئے گا ویسے ہی آئے گا. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، بڑی مشہور مثال ہے سورہ نمبر 112، وہاں پر آپ کو ملے گا، سورہ اخلاص ہے آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد. غور کیجئے گا، لم یلد ولم یولد. اب دیکھیے اس مثال میں آپ دیکھیے گا کہ پہلا جو صیغہ آیا ہے نا اس میں واو ڈراپ ہوا ہے، اور دوسرا جو صیغہ آیا ہے اس میں واو ڈراپ نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ وجہ آپ بتا سکتے ہیں نا، آرام سے بتا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھی ہو. چلے بھائی اس مثال کو پہلے دیکھیں. یہ دیکھیں سورہ اخلاص ہے،
लम यलिद वलम यूलद। यहां पर असल में देखिए ये जो यहां पर यलिद है ना, ये असल में है यौलिदु। क्या है भाई? ये यौलिदु है, और यहां पर ये जो है ये आपका एज इट इज यूलदु, ये यूलदु है। असल में ये दाल के ऊपर पेश है, यहां पर भी पेश है। देखिए हुआ क्या है, ये आपका मारूफ सेगा है। क्या है? मारूफ सेगा है। तो मारूफ सेगे में यहां पर हमने वाव को ड्रॉप किया है। जैसे यहां पर ये आपका मारूफ आ रहा था तो हमने वाव को ड्रॉप कर दिया, तो यहां पर वाव को ड्रॉप किया गया। असल में यलिदु जो है ये आपका यौलिदु है। क्या है? यौलिदु है। फिर ये आपका इसमें वाव ड्रॉप हो गया है, तो ये आपका बन गया है यलिदु। फिर लम की वजह से ये दाल आपका साकिन हो गई, ये बन गया है यलिद, लम यलिद। फिर आप देखिए वलम यूलद। अब ये देखिए यहां पर वाव ड्रॉप नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये रूल सिर्फ मारूफ में अप्लाई होगा, मजहूल में नहीं होगा। ये आपका मजहूल है यूलदु। देखिए यूलदु, यूलदानी, यूलदूना, तूलदु। तो यूलदु देखिए यूलद। अब दाल के ऊपर पेश आप देख रहे हैं ना, पीछे लम की वजह से यहां पर ये साकिन है। लम यलिद वलम यूलद। उसने ना किसी को जना और ना वो जना गया। लम यलिद, उसने ना किसी को जना, वलम यूलद, और ना वो जना गया। देखिए हम तर्जुमा क्या कर रहे हैं, लम यलिद उसने ना किसी को जना, मारूफ तर्जुमा। वलम यूलद, ना उसको जना गया। जना गया, ये जो गया, जना गया का तर्जुमा है ना, ये आपका मजहूल का तर्जुमा। ये चीज़ें आपको मालूम है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो मिसाल मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं समझाया था, तो आज इंशाल्लाह ये बात सामने आ गई। बात यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए, तो ये था मिसाल के हवाले से। उसके बाद हम आगे चलते हैं अजवफ की तरफ। ये देखिए अजवफ जो है इसमें वावी और याई दोनों में तब्दीलियाँ होती हैं। ठीक, अब अजवफ में जब आप माजी मजहूल बनाएंगे, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अजवफ में जो माजी मजहूल बनेगा वो आपने फीला के वजन पे लाना है। फीला, ठीक, ये आपका फीला के वजन पे आएगा। अजवफ वावी जैसे हम लेते हैं कवाला, कवाला, ये कवाला है। अगर हम इस कवाला को फॉर एग्जाम्पल फुइला के वजन पे लाएंगे, वैसे तो फुइला के वजन पे ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अजवफ जो है, अजवफ वावी, ये आपका फीला के वजन पे आता है। तो अब फुइला के वजन पे अगर हम इसको लाएं तो क्या कर सकते हैं, तो कवाला से ये बनेगा फुइला के वजन पर कुबिला। और कुरान में आपने कहीं नहीं देखा होगा कुबिला आया है। लेकिन अब अरब ने इसके अंदर एक चेंज की है, उन्होंने इस वाव को साकिन कर दिया है, तो ये आपका बन गया है कूला। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका उन्होंने क्या किया है कि इस वाव की ज़ेर को पीछे मुंतकिल किया है, तो ये आपका बन गया है क़िवला। लेकिन फिर इसमें एक और चेंज हुई है। उन्होंने कहा कि जब ये क़िवला बन गया तो ये जो ज़ेर है इसके मुताबिक, इसके मुआफिक आपने हरफ लाना है वाव की जगह। तो ज़ेर के मुआफिक हम क्या लाते हैं, या साकिन लाते हैं। तो इस वाव की जगह हम या का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका बन गया क़ीला, और ये आपका खुद ब खुद आ गया फ़ीला के वज़न पर। ठीक, तो इसको लिखने के इतने दो तरीके हैं, ये पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया है। तो अमूमन आप याद रखें कि अजवफ जो है ये फीला के वजन पे आता है। ठीक, तो इस तरीके से भी अगर आप इसको बनाएंगे ये लंबा चौड़ा एक रास्ता बन जाएगा आपके लिए। तो ऐसा आप ना कीजिएगा। असल जो है हमने वाव को हटाकर उसको या साकिन कर दिया, तो ये आपका बन गया कवाला से क्या बन गया, क़ीला बन गया। ठीक, और ये अक्सर आप देखेंगे इस्तेमाल होता है कुरान के अंदर। सूरह बकरा जब आप खोल कर देखेंगे आयत नंबर 11 के अंदर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। ठीक, चलिए मिसाल को देख लेते हैं। ये देखें व इज़ा क़ीला लहुम, अब देखिए क़ीला है, असल में ये क्या है, असल में ये है कवाला, मारूफ है, लेकिन मजहूल क्या है, क़ीला, फ़ीला के वज़न पर। व इज़ा क़ीला लहुम, और तर्जुमा देखिए हम क्या करते हैं, और जब उनसे कहा जाता है, हम नहीं कहते हैं जब वो कहते हैं, जब वो कहते हैं, ऐसा तर्जुमा नहीं करते हैं। हमने कहा क़ीला, कहा जाता है। कहा जाता क्यों तर्जुमा कर रहे हैं, क्योंकि मजहूल सेगा है। और जब उनसे कहा जाता है कि मत फसाद करो, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, ज़मीन पे फसाद मत करो, क़ालू, तो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सिर्फ क्या करने वाले हैं, इस्लाह करने वाले हैं। बात क्लियर होगी। तो ये अजवफ वावी के एतबार से ये रूल आपके सामने आ गया। उसके बाद चलिए भाई हमने इसको देख लिया, कवाला था। इसी तरीके से अजवफ याई है। अजवफ याई जैसे हमारे पास है जई आ, जई आ है, ये अजवफ याई है। क्यों? क्योंकि आइन कलमा यहां पर आपका या के साथ है। जई आ है, तो जई आसी फीला के वजन पे क्या बनेगा, जी आ। और कुरान के अंदर जी आपको मिलता है, वजी आ यौमा इज़िम बि जहन्नम। ठीक, जब जहन्नम को उस दिन लाया जाएगा, लाया जाएगा। बात क्लियर होगी। तो ये चीज़ इंशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो कवाला को हमने बनाया था क़ीला के वज़न पे, और अब यहाँ पर हमारा है मुज़ारे, जैसे कवाला यक़वुलु,
यक़ूलु जो है ये आपका मारूफ है, इसको मजहूल हम कैसे बनाएंगे, युफ़अलु के वज़न पे। युफ़अलु हमारा जो है ये मजहूल है, तो यक़ूलु को हम बनाएंगे ऐसे, यक़ूलु से ये बनेगा युक़वलु। क्या बन गया, युक़वलु बन गया। लेकिन अब इसमें चेंज होनी है, क्या चेंज होनी है भाई, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं कि हर्फ इल्लत पर हरकत है और माक़बल साकिन है, और हर्फ इल्लत ने अपनी हरकत किसे दे दी, पीछे दे दी। यानी आपने देखा कि यहाँ पर वाव जो है ये आपका हर्फ इल्लत है और मुतहर्रिक है, माक़बल इसका साकिन है, तो ये जो वाव के ऊपर हरकत है ये पीछे मुंतकिल हो जाती है। ठीक, तो ये आपका ऐसे बन जाता है युक़ौलु, ये आपका युक़ौलु बन जाता है। अब यहाँ पर ये जो क़ाफ के ऊपर ज़बर आ गई जो हमने मुंतकिल कर दी थी, अब इस ज़बर के मुवाफ़िक हमने हरफ लाना है, और ज़बर के मुवाफ़िक हम अलिफ लाते हैं, तो हम इस वाव को अलिफ में तब्दील कर देंगे, तो ये युक़ौलु से बनेगा युक़ालु। और युक़ालु आप देखेंगे ये आपका मजहूल सिगा बनता है मुज़ारे के अंदर। ठीक, ये आपका मजहूल का सिगा बनता है किसके अंदर, मुज़ारे के अंदर। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे आ गया, क्योंकि ये आपको कुरान बताएगा, ग्रामर यहाँ पर फेल हो जाता है फिर, क्योंकि कुरान ये चीज़ आपको बता दी है, तो ये आपका युक़ालु ही बनेगा। सूरह अंबिया आप खोल कर देखेंगे, आयत नंबर 21, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 60, वहाँ पर आपको मिलेगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। उसे क्या कहा जाता है, इब्राहीम कहा जाता है। तो ये देखिए हमारे पास मिसाल है, ये देखिए क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। क्या माना, कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनके बारे में गलत बातें करते सुना था जिसे इब्राहीम कहा जाता है। लोग कह रहे हैं कि हमने किसी को जो है, हमारे जो बुत है, बुतों के बारे में ये बात हो रही है कि बुतों के बारे में ऐसे गलत बातें करते हुए सुना है, उसे क्या कहा जाता है, उसका यानी उसका नाम उसे इब्राहीम कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए युक़ालु आपका क्या है भाई, ये आपका मजहूल सिगा बन जाता है। ठीक, बात यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए ये था अजवफ़ के हवाले से। अब हमारा आता है नाक़िस। नाक़िस को इंशाल्लाह समझ लीजिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नाक़िस किसे कहा जाता है, हरूफ मादा में लाम कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत हो तो नाक़िस कहलाता है, और नाक़िस वावी जो है ये ज़्यादातर आपको दो अबवाब से इस्तेमाल होता नज़र आएगा। ठीक, चलिए इसको समझ लीजिए, और इसी के साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। फिर इंशाल्लाह कल हम लफ़ीफ़ के बारे में पढ़ेंगे। कोई डाउट अगर हो तो इंशाल्लाह ज़रूर बताइएगा, आज पूरा ये टॉपिक क्लियर हो रहा है। ठीक, तो मैंने कहा कि नाक़िस जो है, कौन सा, नाक़िस वावी। नाक़िस वावी जो है ये ज़्यादातर दो अबवाब से इस्तेमाल होता है, और वो दो अबवाब कौन से हैं, एक हो गया बाब नसरा, दूसरा हो गया बाब समिआ। एक एक मिसाल हो जाए, जैसे दावा यदउ, और समिया यस्माउ से जैसे रदिवा यरदाउ। ठीक, इसी तरीके से दूसरा हमारा आता है नाक़िस याई। नाक़िस याई, नाक़िस याई जो है ये आपका तीन अबवाब से ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक, एक तो ये आपका है बाबे ज़रबा यदरिबु से, दूसरा फ़तह यफ़तहु से, और समिअ यस्मअु से। एक एक मिसाल इसकी भी हो जाए, बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। जैसे हदाया यहदियु। ठीक, और फ़तह यफ़तहु से जैसे सआया यसआयु, और समिया यस्माउ के पैटर्न पे हम लाएंगे, जैसे नसिया यनसयु। ठीक, ये मैंने इंशाल्लाह आपको इस वजह से दिया है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। हम सबसे पहले यहाँ पर दावा को लेंगे और इंशाल्लाह माजी मजहूल बनाएंगे, और बाकी इंशाल्लाह आप खुद से बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए जल्दी, दावा जो है ये आपका बाब नसरा से है, तो ये बनेगा, अभी तो इसका मारूफ क्या बनेगा, मारूफ बनेगा दावा यदउ, लेकिन फिर इसमें अंदर वो चेंज होती है, ये दा बनता है और ये यदउ बनता है, वो चेंज होगी मारूफ के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं मजहूल के अंदर, और मजहूल जो है, मजहूल में हमारा माजी जो आता है वो आपका फ़ुइला के वज़न पे आता है, और हमारा जो मुज़ारे मजहूल आता है वो युफ़अलु के वज़न पे आता है। ठीक, हमने मजहूल को अभी सामने रखना है ना, मारूफ हमने पढ़ा है। अब जब हम दावा को फ़ुइला के वज़न पे लाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा ऐसे, ये हमारा बनेगा दुइबा, क्या बन गया,
دو ایوا بن گیا. لیکن اب اس میں تبدیلی ہوگی. تبدیلی کیا ہوگی؟ جس طریقے سے آپ نے معروف کے اندر جانا ہے کہ جب حرف علت واو سے پہلے مفتوح ہو، کوئی حرف مفتوح ہو، منصوب ہو، تو ہوگا کیا کہ وہ جو واو ہوتا ہے وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ دعوا سے بنتا ہے دعا. ٹھیک، یہ تو معروف کے اندر ہے. لیکن اب یہاں پر دو ایوا آ گیا، یہ آپ کا مجہول بن گیا. تو قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب واو سے پہلے زیر ہو تو وہ جو واو ہوتی ہے وہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس واو کو اب یا میں تبدیل کرنا ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ پہلے زیر آ گئی ہے. تو یہ آپ کا بنے گا دعیا. اب اصل جو آپ کا مجہول صیغہ بن گیا وہ آپ کا بن گیا دعیا. یہ آپ کا اصل صیغہ بن گیا. ٹھیک، اب ہم اسی دعیا سے کیا بنائیں گے؟ اسی دعیا سے ہم نے کیا بنانا ہے؟ مجہول صیغہ بنانا ہے مضارع کے اندر یفعلو کے وزن پر. تو ہم بنائیں گے ایسے یدعیو، یفعلو یدعیو. ہم نے دعیا یدعیو بنایا. لیکن اب اس میں بھی تبدیلی ہوگی. اس میں تبدیلی کیا ہوگی وہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. تبدیلی یہ ہوگی کہ اس میں ہم نے وہ اجوف والا رول اپلائی کرنا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیے یا جو ہے یہ آپ کا متحرک ہے. یا متحرک سے پہلے یعنی حرف علت سے پہلے اگر آپ کا وہ جو پچھلا والا حرف ہو اس کے اوپر زبر ہو تو وہ جو یا ہوتی ہے وہ الف میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر واو ہوتا ہے تو بصورت الف ہی لکھا جاتا ہے. لیکن جب یا ہوتی ہے تو بصورت الف مقصورہ لکھا جاتا ہے. تو یہ یدعیو سے بنے گا ایسے یدعا. تو اب اصل ہمارا جو ماضی مجہول بن گیا وہ بن گیا دعیا اور مضارع مجہول بن گیا یدعا. ہم نے اس کے اوپر کھڑی زبر لگا دی. اصل میں تھا یدعیو اسی پیٹرن پہ، لیکن پھر اس کے اندر وہ اجوف والا رول اپلائی کر کے یہ چینج ہوئی. تو اس لیے میں نے کہا کہ ناقص کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیے گا، اس میں یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک، اب جب ہم گردان کریں گے دعیا سے تو بالکل آسان ہے. اب دعیا آپ کا مجہول ہے، ماضی مجہول، اور یدعا آپ کا مضارع مجہول ہے. تو چلیے دعیا سے سب سے پہلے ہم گردان کرتے ہیں. ہم یہاں پر لکھیں گے دعیا دعیو. اچھا، اب یہ جو دعیو ہے اس میں تبدیلی ہوگی، اس کو سمجھ لیجئے گا. یہ دعیو نہیں بنے گا تیسرا صیغہ. دعیو نہیں بنے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے یا اور واو دو حروف علت جمع ہو رہے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے والے حرف علت کو ہم ہٹا دیتے ہیں. تو یہ آپ کا بنتا ہے ایسے بن گیا. یہ ایسے دعیو بن گیا. لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. اب واو ساکن جو ہے اس سے پہلے زیر نہیں آتی ہے، کبھی بھی زیر نہیں آتی ہے، بلکہ کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے. تو ہم اس زیر کو بھی ہٹا کر پیش لگا دیں گے. تو یہ آپ کا بن گیا دعو. یہ آپ کا صیغہ بن گیا دعو بن گیا. تو ہم نے چینج اس کے اندر کر دی. تو ہمارا جو تیسرا صیغہ بن کر آ گیا وہ آ گیا دعو. اصل میں یہ کیا تھا؟ دعیو تھا. لیکن دو حرف علت جمع ہونے سے ہم نے ایک حرف علت کو ہٹا دیا مادے کا. اس کو جب ہم نے ہٹا دیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ حرکت کے موافق ہم نے حرف لانا پڑا، پیش لانا پڑا، تو یہ آپ کا دعو بن گیا. اصل میں دعیو ہی تھا. ٹھیک، تو دعیا دعو دعیت دعیتا ہے. اور اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے؟ دعینا. ہاں دعینا. وہ چینجز انشاءاللہ آپ نے کرنی ہے جو چینجز ہم نے آپ کو سمجھائی ہیں. دعینا. پھر اس کے بعد دعیتا دعیتما دعیتم دعیتی دعیتما. پھر اس کے بعد دعیتن دعیتو دعینا. تو یہ اب آپ کی پوری گردان بن گئی. دعیا دعو دعیت دعیتا دعینا دعیتا دعیتما دعیتم دعیتی دعیتما دعیتن دعیتو دعینا. اب دیکھیے دعو یہاں پر ہم نے وہ چینج کر دی. اصل میں یہ دعیو تھا. پوری چینجز آپ نے کرنی ہے، جو چینجز آپ نے پڑھی ہیں وہ چینجز آپ نے کرنی ہے. ٹھیک، تو یہ تو ہمارا ہو گیا ماضی مجہول. اچھا، اب اگر ہم مضارع مجہول بنائیں کس پیٹرن پہ بنائیں گے؟ یدعا، جو ہم نے ابھی دیکھا یدعا. تو پوری گردان ہم کریں گے ایسے یدعا. تو دوسرا صیغہ کیسے بنے گا؟ یدعیانی بنے گا. یدعیانی. اور تیسرا صیغہ کیا بنے گا؟ یدعونا بنے گا. ہاں یدعونا بنے گا. ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کے بعد
تدعا، اس کے بعد تدعیانی. بالکل آسان ہے، اگر آپ نے پچھلی کلاس کو دیکھا ہے تو بالکل آسان ہے. اس کے بعد یدعینا، ٹھیک، یہ آپ کا مؤنث جمع ہے، ٹھیک نا. اس کے بعد پھر سے تدعا، اسی پیٹرن پہ یدعا تدعا تدعا، ٹھیک. کون سا صیغہ میں نے لکھا؟ تدعینا لکھا، انشاءاللہ ابھی سمجھ میں آ جائے گا. تدعیانی، تدعیانی، ٹھیک. تدعا تدعیانی تدعونا، یہاں پر ہم نے یدعونا لکھا، یہاں پر تدعونا لکھا. تدعینا تدعیانی، یدعینا سے تدعینا بن گیا. اور اس کے بعد ادعا ندعا، ادعا ندعا. یہ گردان سمجھ میں آ گئی. اور پھر میں نے جو آپ کو باقی جو ابواب دیے تھے ان سے انشاءاللہ بنانا آسان ہو جائے گا. تو اب یہ دیکھیے، یہ آپ کی ماضی مجہول کی گردان اور یہ آپ کی مضارع مجہول کی گردان. چینجز کیسے ہوئی وہ ساری چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں. اب انشاءاللہ ایک ایک مثال ہو جائے اور ایک ایک مثال سے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. چلیے سب سے پہلی مثال ہم دیکھتے ہیں سورہ غافر کے اندر. سورہ غافر جب آپ کھول کر دیکھیں گے وہاں پر آپ کو کون سی مثال ملے گی؟ یہ دعیہ کی مثال ملے گی. یہ جو ہم نے ماضی مجہول بنایا ہے نا، دعیہ، اصل میں کیا تھا؟ دعیوا تھا، لیکن واو سے پہلے زیر آ گئی تو یہ دعیہ بن گیا. اور یہ دعیہ آپ کو قرآن میں ملے گا. اب آپ کہیں گے بھائی واو کو آپ نے کیسے یہاں میں تبدیل کر دیا؟ لیکن قرآن نے ہمیں بتایا تو اس وجہ سے یہ چیز ہے. تو عربی گرامر اب یہاں پر نہیں چلنے والا بلکہ قرآن چلنے والا ہے. تو سورہ نمبر 40 ہے، سورہ غافر کے اندر ہے، آیت نمبر 12. وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، اذا دعی اللہ. چلے دیکھیں اس مثال کو جلدی جلدی. یہ دیکھیں سورہ غافر کی ہے، دعیہ کی بات کر رہے ہیں. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. تو ہمارا یہاں پر فوکس ہوگا دعیہ پر. دعیہ کا اب معنی کیا بنے گا بھائی؟ بتاؤ بھائی. دعویٰ پکارنے کے معنی میں آتا ہے. دعویٰ دعا، ٹھیک، اس نے پکارا، اور دعیہ اس کو پکارا گیا. بن گیا نا خود بخود مجہول، ٹھیک. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. یہ اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا ہے. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، یہ اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا ہے، ٹھیک. وحدہ کفرتم، جب اکیلے اللہ کو جو ہے پکارا، اکیلے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو تم انکار کرتے ہو. کفرتم، تم انکار کرتے ہو. وَإِن يُشْبِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تو تؤمنوا، تو تم مان لیتے ہو، تم ایمان لے آتے ہو. تو فالحکم للہ العلی الکبیر، تو اب کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے. تو دعیہ یہاں پر آ گیا اور مجہول اس کا ترجمہ ہو گیا. اسی طریقے سے دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں سورہ احزاب کے اندر، آیت نمبر 53 ہے اور سورہ نمبر 33 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستعنسین لحدیث. تو وہاں پر کیا ہے؟ دعیتم ہے، اور دعیتم کا صیغہ ہم نے ابھی دیکھا. کہاں دیکھا؟ یہ دیکھیے دعیتم، یہ آپ کا کیا ہے؟ مذکر جمع حاضر کا صیغہ ہے دعیتم. تو جب آپ اس صورت کو دیکھتے ہیں تو بات انشاءاللہ واضح ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں، غور سے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم. تو دعیتم کون سا صیغہ ہے؟ یہ دیکھیے یہاں پر آ گیا دعیتم، یہ ہمارا ماضی مجہول ہے. دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستعنسین لحدیث، ٹھیک. اس کے بعد ہے ان ذلکم کان یؤذی النبی، ٹھیک. اور اس کے بعد فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا یہ بھی آپ کا دیکھیں تُؤْذُوا آ رہا ہے تُؤْذُوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند اللہ عظیما. ٹھیک، تو اب یہاں پر دیکھیے دعیتم کا لفظ آ گیا تو ترجمہ اس کا وہی ہوگا جس طریقے سے ہمیں دعیہ کا ترجمہ کیا ویسے ہی دعیتم کا بھی ترجمہ کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے مومنو لا تدخلوا بیوت النبی مت داخل ہو جایا کرو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھروں میں. ٹھیک، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم. ٹھیک، مگر یہ کہ تمہیں کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے. ٹھیک، الا ان یؤذن، دیکھیں یؤذن آپ کا اجازت دی جائے کے معنی میں آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یؤذن جو ہے یہ آپ کا مجہول کا صیغہ ہے. اذینہ یؤذن اجازت دی جائے لکم الی طعام غیر، یعنی مگر یہ کہ تمہیں کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا، ہاں جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہوا کرو. ٹھیک، جب تمہیں اذا دعیتم جب تمہیں بلایا جائے فادخلوا تب داخل ہو جایا کرو. تو دیکھیں یہاں پر دعیتم کا معنی کیا ہے؟ جب تمہیں بلایا جائے. تمہیں کا ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کا حاضر کا صیغہ ہے. تم سب دعیتم تم سب کو جب بلایا جائے تب داخل ہوا کرو. پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جایا کرو، باتوں میں نہ لگا کرو. ٹھیک ہے نا؟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا تو نکل جایا کرو، یعنی پھیل جایا کرو، منتشر ہو جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھا نہ کرو، اور باتوں میں لگے ہوئے مت بیٹھا کرو. تمہاری یہ باتیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث تھیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہاری یہ باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تکلیف کا باعث تھیں، مگر وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لوگوں سے جھجک محسوس کرتے ہیں اور اللہ حق بیان کرنے سے نہیں جھجکتا. اللہ حق بیان کرنے سے نہیں جھجکتا. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ جھجکتا نہیں ہے حق بیان کرنے سے. اور جب تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے پردے کی اوٹ سے مانگا کرو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب کے پیچھے پردے کے پیچھے مانگا کرو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، تو یہ کیا ہے؟ یہ طرز عمل زیادہ پاکیزہ ہے. ذالکم اطہر زیادہ پاکیزہ ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے بھی، وقلوبہن اب دیکھیں ہن یہاں پر نون ثقیلہ آ گیا، یعنی عورتوں کے لیے، یعنی ان رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے. تو وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، ٹھیک، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ، ہاں اس بات کو یاد رکھیے گا. اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے. ٹھیک، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، یعنی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی. ابدا کا لفظ آیا ہے، یعنی تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم نکاح کرو نبی علیہ السلام کی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی، ابدا کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے سامنے بہت بڑی بات ہے. تو اب یہاں پر کیا آ گیا؟ دعیتم آ گیا. ٹھیک، چلیے آگے. اس کے بعد ہم نے یہاں پر دیکھا یدعا، یدعیانی، یدعون، تدعا، تدعیون. تو ان مثالوں کو بھی آپ قرآن کے اندر دیکھ لیجئے گا. سورہ آل عمران کے اندر ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون، وہاں پر ہے یدعون. چلے اس مثال کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. یدعون، یہ دیکھیں یدعون کی مثال، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. ٹھیک، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یدعون، یدعون. ٹھیک، اب یدعون کا ترجمہ، اب انہیں بلایا جاتا ہے، اب انہیں بلایا جاتا ہے الی کتاب اللہ، کس کی طرف؟ اللہ کی کتاب کی طرف. لیحکم بینہم،
ٹھیک, کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے, وہ ان کے مابین فیصلہ کرے. ثم پھر یتولی فریق منہم وہم معرضون, پھر ان میں سے ایک گروہ پیٹ پھیر لیتا ہے, مڑ جاتا ہے اعراض کرتے ہوئے, یعنی پیٹ پھیرے ہوئے اعراض کرتا ہے. وہم معرضون یعنی اعراض کرتے ہیں, پیٹ پھیر لیتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے یدعون آ گیا, یہ آپ کا یہاں پر جمع مذکر کا اور غائب کا صیغہ ہے. اسی کے ساتھ ایک اور مثال ہے جیسے سورہ غافر کے اندر ہے آیت نمبر 10, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. تو وہاں پر ہے اذ تدعون, تو یہاں پر تھا یدعون, اب ہے تدعون. اور تدعون کون سا صیغہ ہے یہ دیکھیے, غور سے دیکھیے گا. ہم نے ابھی دیکھا یدعون, اب یہاں پر ہے تدعون. یہ اب آپ کا آتا ہے مؤنث کے اندر. کس کے اندر؟ مؤنث کے اندر نہیں, سوری مؤنث کے اندر نہیں آتا ہے, مذکر کے اندر جمع آتا ہے. مذکر کے لیے جمع مذکر, ٹھیک, مذکر جمع, ٹھیک. تدعون, اور یہ اس آیت کے اندر آیا ہے سورہ غافر کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر. جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا. ٹھیک, چلیے بھائی اس آخری مثال کو دیکھ لیجئے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا. ان الذین کفروا ینادون, اب دیکھیے ینادون جو ہے نا یہ پکارنے کے معنی میں ہے, انہیں پکارا جائے گا, یہ بھی آپ کا مجہول صیغہ ہے. جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا. لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, پکارا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو, اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی. ٹھیک, لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان, اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی. ٹھیک, تم کیا کرتے تھے؟ تم کفر کرتے تھے. ٹھیک, جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو, اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی جب تمہیں کیا دی جاتی تھی؟ ایمان کی دعوت دی جاتی تھی. اذ تدعون, جب تم سب کو دعوت دی جاتی تھی, الی الایمان, ایمان کی طرف, فتکفرون, تو پس تم کیا کرتے تھے؟ تم کفر کرتے تھے, انکار کرتے تھے. بات کلیئر ہوگی. تو یہ جو ساری چیزیں ہم نے دیکھی, یہ مثالیں ہم نے دیکھی, یہ اس وجہ سے ہم نے دیکھی تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ پائیں. تو چلیے بھائی, ہمارا جو پورا ٹاپک تھا یہ غیر صحیح فعل کا, اس کو ہم نے مکمل کر لیا. اب ہمارا لفیف رہ جاتا ہے, اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ والی کلاس میں پڑھیں گے. اگر اس حوالے سے کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ آپ وہ ضرور ہمیں بتائیے گا. اچھا, ایک اور چیز یہاں پر رہ گئی تھی, جیسے یدعا ہے, اس کو لکھنے کا ایک اور طریقہ ایسے ہے, غور سے دیکھیے گا کہیں آپ کنفیوز نہ ہو. اس کو لکھنے کا ایک طریقہ ایسے بھی ہے, یدعا, ہم عین کے اوپر زبر لگائیں گے اور یا کے اوپر کھڑی زبر لگائیں گے. ٹھیک, یہ آپ عموماً دیکھتے ہیں جب آپ سعودی عرب کا قرآن لاتے ہیں نا, وہ والا پرنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس. ویسے تو انڈیا پاکستان کے اندر نارمل آپ کو ملے گا. جیسے میں آپ کو ایسے یہ سمجھا لوں, جیسے ہم لکھتے ہیں والضحیٰ, یہ ہمارے قرآن میں ایسے لکھا ہوتا ہے, لیکن سعودی عرب کا پرنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسے والضحیٰ. وہاں پر ہا کے اوپر الگ سے زبر ہوتی ہے اور اس یا کے اوپر الگ سے کھڑی زبر ہوتی ہے. پڑھنے میں دونوں ایک ہی جیسے ہیں, والضحیٰ اور والضحیٰ. دیکھیے ہا الف زبر ہا, ہم اس ہا اور اس کھڑی زبر کو ملاتے ہیں, اس کو الف سمجھ کے ہیں, کیونکہ الف مکسورہ کی آواز جو ہوتی ہے وہ آ کی ہوتی ہے, تو ہا الف زبر ہا. ٹھیک, تو یہ ہو گیا والضحیٰ. دونوں صحیح ہیں, لیکن ہمارے قرآن میں ایسے لکھا ہوتا ہے, سعودی عرب میں ایسے لکھا ہوتا ہے. تو فرق اتنا ہے, اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. تو جس طریقے سے ابھی یہاں پر ہم نے دیکھا, یہ بن گیا تھا یدعا, ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, اور ہم اس کو یدعا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایکسیپشنل پوائنٹ ہے, اس کو یاد رکھیے گا, فائدہ ہوگا. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.